बिस्मिल्लाह। तुम नीचे क्यों बैठे हो? हाँ, अच्छा। अच्छा, वैसे नहीं लगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सूबाई सिंध के जो बल्दियाती इंतखाबात थे उसके सेकंड फेज़ के नताइज अनाउंस कर दिए गए कराची डिवीज़न और हैदराबाद डिवीज़न के हवाले से। और जो वाज़े बरतरी थी, जो तसलसल था, जो टेम्पो था बल्दियाती इंतखाबात का, जो कि साल 2022 जून के महीने में जब पहला फ़ेज़ हुआ तो सखर डिवीज़न, लाड़काना डिवीज़न, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर ख़ास डिवीज़न की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भरपूर तरीके से कामयाब किया। मुझे खुशी होती है बताते हुए कि वो तसलसल जो था कामयाबी का, वो हैदराबाद डिवीज़न में और कराची डिवीज़न में भी उसी तरीके से जारी व सारी रहा। हैदराबाद डिवीज़न में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़े बढ़तरी हासिल की और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़े बढ़तरी, वाज़े अक्सरियत हासिल की। और इसी तरीके से तारीख़ में पहली बार कराची डिवीज़न में जो इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उम्मीदवारों को भरपूर तरीके से पजीराई मिली, तीर को पजीराई मिली। और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर कराची शहर के अंदर भी उभरी है। मैं समझता हूँ ये जीत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयानिए की जीत है। ये जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानिए की जीत है। ये वो जीत है जहाँ पर आवाम ने इल्ज़ामात की सियासत को रद्द किया, धरनों की सियासत को रद्द किया, किरदार कशी की सियासत को रद्द किया और पॉजिटिव चीज़ों को अप्रीशिएट करते हुए, कंस्ट्रक्टिव कामों को अप्रीशिएट करते हुए, नौजवान क़यादत जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा बैनुल-अक़वामी सतह पर लड़ रही है उसको इंडोर्स किया। सैलाब के मुश्किल वक्त में जो क़यादत लोगों के साथ ऑन ग्राउंड मौजूद रही उसको इंडोर्स किया। हड़तालों की सियासत को, बोरीबंद लाशों की सियासत को, जलाओ घेराव की सियासत को, चीज़ों को बंद करने की सियासत को रद्द किया और चूज़ किया कि हम कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट चाहते हैं, हम काम चाहते हैं, हम वो क़यादत चाहते हैं जो कि सिर्फ आपको मसाइल ना बताए बल्कि मसाइल का हल बताए। और जो बिलावल साहब ने जब से अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज़ किया, जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ इशूज़ की निशानदेही की, इशूज़ के ऊपर बात की, पाकिस्तान को तरजीह देते हुए, रियासत पाकिस्तान को तरजीह देते हुए मसाइल को हल करने की बात की। ये नहीं सोचा कि मैं हुकूमत में हूँ, मैं हुकूमत में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ उस बयानिए की जीत हुई है। और जो लोग हमारी जीत से खाइफ हैं, जो लोग फिर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं उनको इतनी अहमियत नहीं दूंगा कि जवाब दूं उनको। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर 2018 के इंतखाबात के बाद जितने भी इंतखाबात कराची शहर में हुए, हैदराबाद में हुए,
لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھا, انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف دیکھا, جس کی واضح میں کچھ آپ کو مثالیں دینا چاہوں گا. اگر بلدیہ کا بائی الیکشن ہوتا ہے تو کراچی کی عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کی طرف دیکھتی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے امیدوار کی طرف دیکھتی ہے. اگر ملیر کا بائی الیکشن ہوتا ہے تو ملیر کی عوام, جہاں چائنا کٹنگ کر دی گئی تھی, ہماری سیٹ کسی اور کو دے دی گئی تھی, انتخابات ہوئے تو ملیر کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلہ کیا. کنٹونمنٹ بورڈ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے پچھلے دنوں 2022 میں, پاکستان پیپلز پارٹی واضح طور پر ایک بڑی پارٹی کے طور پر ابھری, اور ماضی میں جن بورڈز میں ہماری نمائندگی نہیں ہوتی تھی, ہمارے شاید امیدوار نہیں ہوتے تھے, وہاں پر ہمارے امیدوار بھی کھڑے ہوئے, اور الحمدللہ ان امیدواروں کو ان کے ووٹرز نے الیکٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں وہ جو تسلسل تھا وہ 15 جنوری کو کراچی شہر میں دیکھنے کو آیا کہ کراچی والوں نے ووٹ دیا, اور ووٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہمیں اپوزیشن کی سیاست نہیں کرنی. انہوں نے ووٹ دیا ڈیولپمنٹ کو, انہوں نے ووٹ دیا کام کو. ان کو اچھا لگا کہ کراچی شہر میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت, نئی بسز, پہلی بار بڑے بڑے لوگ اس شہر پر برسر اقتدار رہے, پہلی بار سنجیدگی کے ساتھ ماس ٹرانزٹ مسائل کو حل کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے. اور صرف کام تخیلاتی نہیں ہے دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح کہ 1100 ارب روپے ہم کراچی شہر میں لگا دیں گے, کوئی وعدہ نہیں ہے. لوگوں کو وعدے کی تکمیل نظر آئی کہ شہر کی سڑکوں پہ آپ کو وہ نئی بسیں چلتی ہوئی نظر آئیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار الیکٹرک بسز الحمدللہ شہر قائد میں چلتی ہوئی نظر آئیں. لوگوں نے اس کام کو دیکھا, اپریشیٹ کیا, تیر کو ووٹ دیا. لوگوں نے دیکھا کہ 1122 کا کام اس شہر کے اندر سٹارٹ ہوا, نئی ایمبولینسز, فلی ایکوپڈ ایمبولینسز اس شہر کی سڑکوں پر چل رہی ہیں, حیدرآباد میں چل رہی ہیں, بسیں بھی چل رہی ہیں. لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ دیا. لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ ہمیں وہ تنقید کی سیاست نہیں چاہیے, ہمیں وہ ہڑتالوں کی سیاست نہیں چاہیے, احتجاج کی سیاست نہیں چاہیے. لوگوں نے کہا ہمیں NICVD چاہیے. لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ NICVD جس طریقے سے کام کرے, اور پچھلے سال ماشاءاللہ 22.5 لاکھ مریضوں کا مفت علاج سندھ حکومت کے اس ادارے NICVD نے کیا, جس میں تقریباً 10 لاکھ سے اوپر جو پیشنٹس ہیں ان کا تعلق کراچی شہر سے تھا. لوگوں نے ووٹ دیا اس NICVD کی خدمات کو. لیاری میں ہم نے NICVD اسٹیبلش کیا, اس کو ووٹ پڑا. کراچی کے 17 مختلف مقامات پر ہم نے NICVD کے چیسٹ پین یونٹ اسٹیبلش کیے, جو کہ آپ کو فوری طبی امداد دیتے ہیں اگر خدا نخواستہ آپ کو ہارٹ اٹیک آئے. تقریباً 3.25 لاکھ پیشنٹس کو ان 17 چیسٹ پین یونٹس میں مفت علاج ملا, ان کی جانیں بچیں. لوگوں نے اس خدمت کو ووٹ دیا, پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. لوگ خوش ہوئے کہ شہر میں ریڈ لائن ماس ٹرانزٹ منصوبہ چل رہا ہے, سٹارٹ ہو گیا اس کے اوپر کام. میں مختلف اضلاع کی بات کرتا ہوں, اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کچھ سیاسی جماعت کسی ٹاؤن میں کامیاب ہوئی ہے, کوئی سیاسی جماعت کسی ضلع میں کامیاب ہوئی ہے. ایک سیاسی جماعت ہے جو سندھ کے ہر ضلع میں کامیاب ہوئی ہے, اور وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی, آصف زرداری صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی. سکھر سے آپ سٹارٹ کریں, گھوٹکی سے آپ سٹارٹ کریں, اباڑوں سے, کشمور سے آپ سٹارٹ کریں, اور ضلع کماڑی کراچی ساحل تک آپ آئیں. اگر کوئی سیاسی جماعت موجود ہے گراؤنڈ پر جس کو لوگوں کی پذیرائی حاصل ہے, وہ پیپلز پارٹی ہے.
لوگوں نے کام پر ووٹ دیا. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں پیش کرتا ہوں. کماڑی ضلع، اربوں روپے کے ترقیاتی کام یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ضلع کماڑی میں کیے. نتیجہ یہ ہوا کہ ضلع کماڑی کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھا. وہ روڈ سینڈ سپٹ کی ہو، وہ روڈ موری پور کی ہو، وہ روڈ ہاکس بے کی ہو، وہ مچھلی چوک سے کینپ کی سڑک ہو، یہ ساری سڑکیں ضلع کماڑی کے اندر ان غریب آبادی کو ریلیف دینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بنائے، یا پاکستان پیپلز پارٹی کے تحت کے ایم سی جب پیپلز پارٹی کنٹرول کر رہی تھی، میں وہاں موجود تھا، اس نے بنا کے دیے. شیر شاہ کی روڈ ہو، پیپلز پارٹی نے بنا کے دی، کام چل رہا ہے اس وقت. ڈسٹرکٹ ویسٹ اور کماڑی کو کلیکٹیولی اگر آپ دیکھیں تو سائڈ میں 31 نئی سڑکوں کے اوپر، جس پہ ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی عام آدمی بھی مزدور بھی سفر کرتا ہے، آپ کے صنعت کار بھی جاتے ہیں. 31 نئی سڑکوں کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے، اور کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کچھ سڑکیں مکمل ہو گئی ہیں. میں مثال آپ کو دینا چاہوں گا، جامعہ نعیمیہ جائیں آپ، سائٹ کی ایسوسی ایشن کا جو دفتر ہے ولی کا روڈ، وہاں جائیں، وہاں کوئی سڑک کاغذ پر نہیں ہے، وہ ڈیولپمنٹ ہوئی، لوگوں کو ہوتی بھی نظر آئی، لوگوں نے کام دیکھا، کام دیکھ کر ووٹ دیا. شارع اورنگی، وہاں پیپلز پارٹی کا کوئی ایم پی اے نہیں تھا، ہمارا کوئی ایم این اے نہیں تھا، ماضی میں کوئی ہمارا وہاں کا یو سی ہمارے پاس نہیں تھی. 2015 میں ہم نے کام کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ووٹ پڑے ہم کو. آپ ضلع جنوبی آتے ہیں، چاکی واڑہ روڈ ہو، ٹینری روڈ ہو، محبت خان جی روڈ ہو، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی. ابھی لیاری کی عوام کے لیے ان کا پانی چوری ہو جاتا تھا، ایک ایلیویٹڈ پانی کی لائن تاکہ پانی کی چوری نہ ہو، وہ سندھ حکومت اس کے اوپر کام کر رہی ہے. ککری گراؤنڈ، بلکہ اس کا جو قدیمی نام ہے اصل مولانا محمد علی جوہر گراؤنڈ، جو ککری گراؤنڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جہاں بی بی شہید کی آصف زرداری صاحب کی شادی ہوئی تھی، اس کو ایک بہترین سپورٹنگ فیسلٹی کے طور پر کنورٹ کیا جا رہا ہے. کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیاری والوں نے وہ کام دیکھا، ووٹ دیا. گلی محلوں کے اندر لی مارکیٹ کا ایریا ہو، کام ہوا، لوگوں نے ووٹ دیا. آپ ہمارے ووٹ کا موازنہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو غالباً لیاری ٹاؤن میں 40,000 ووٹ پڑے، اور ہمارے بعد جو دوسری سیاسی جماعتیں میں نام لیتا ان کو شاید 17 یا 18,000 ووٹ پڑے. اتنا واضح ڈفرینس کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے کام ہوتا ہوا دیکھا. اسی طریقے سے آپ ضلع جنوبی کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں تو بلا تفریق گزری کا ایریا ہو، مائی کلاچی کا ایریا ہو، بورڈ بیسن کا ایریا ہو، یہاں پر کام کیا گیا. ان ایریاز میں جہاں پر پی ٹی آئی کا نامزد میئر انتخاب لڑ رہا تھا، اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے شکست دی. اور شکست کیوں دی؟ کیونکہ ہم نے کام کیا، اور کام لوگوں کو ہوتا ہوا نظر آیا، لوگوں کے اندر وہ امید قائم ہوئی. ایک جگہ پہ میں نام لیے بغیر مجھے کسی کا پیغام آیا کہ یار کمال کر دیا پیپلز پارٹی نے. یہ ایک جگہ جس پہ قبضہ تھا، پارک کی جگہ تھی، قبضہ تھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا اس پارک کی ڈیولپمنٹ کو. لیکن یہی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت تھی، یہی جیالے تھے، یہی ایڈمنسٹریٹر تھے جنہوں نے کام کیا، اس قبضے کو بھی چھڑایا، اور وہاں پر آج ماشاءاللہ پارک بنا کے دیا جس سے ایک عام آدمی مستفید ہو رہا ہے. ایسٹ کا رخ کریں، رانا لیاقت علی فلائی اوور ہو، عمر شریف انڈر پاس ہو، طارق روڈ انڈر پاس ہو، یہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ووٹ نے کام کیا تاکہ سگنل فری کوریڈور بن سکے. اور کوئی تخیلاتی کام نہیں ہے، کام ہوا.
وہ سگنل فری کوریڈور جو کہ قیوم آباد تک جائے گا، جو کہ بلوچ کالونی ایکسپریس وے کا برا حال ہو گیا تھا، وہ میں کے ایم سی میں تھا اس زمانے میں، کام سٹارٹ کیا بلدیہ عظمیٰ کراچی نے، ایک سائڈ اس کی بن گئی ہے، دوسری سائڈ پہ اس وقت کام ہو رہا ہے. لوگوں نے وہ کام دیکھ کر ووٹ دیا. آپ ضلع شرقی کے اندر مزید آگے بڑھیے، اسٹیڈیم روڈ کا رخ کیجئے، یونیورسٹی روڈ کا رخ کیجئے، گلستان جوہر جائیے تو جوہر چورنگی پہ فلائی اوور انڈر پاس اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بنا رہی ہے. یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے عمران خان صاحب خود منتخب ہوئے تھے، پاکستان کا وزیر اعظم منتخب ہوا تھا، لیکن وہاں پہ کام پاکستان پیپلز پارٹی کا مراد علی شاہ، ناصر شاہ، مرتضیٰ وہاب، سعید غنی، شکیل چودھری، وقاص شوکت کرا رہے ہیں. اس لیے ووٹ پڑا. وہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ گلستان ظفر سوسائٹی جو ڈوب گئی تھی 2020 کی بارشوں میں، لوگوں کے گھر املاک تباہ ہو گئے. اب کی بار 2022 میں بدترین بارش ہوئی لیکن پانی کھڑا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ نئی ڈرینیج کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کام کیا. یوسف گوڈ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر آپ جائیے، ڈوب گیا تھا. اب کی بار وہ تباہی نہیں ہوئی، کام مکمل نہیں ہوا، ابھی وہاں پہ 80% کام مکمل ہوا ہے، لیکن لوگوں کو کام ہوتا ہوا نظر آیا، ووٹ دیے. کورنگی کا رخ کرتے ہیں. 8,000 روڈ ہو، 12,000 روڈ ہو، کورنگی 2.5 نمبر کا فلائی اوور ہو، کورنگی 5 نمبر کا فلائی اوور ہو، فشرمین راؤنڈ اباؤٹ ہو، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بنا کے دی لوگوں کو. آٹزم سینٹر، یہ وہ بچے ہیں ہمارے معاشرے کا اثاثہ ہیں. دنیا بھر میں ان بچوں کو حساس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی وہ سینسٹیوٹی نہیں تھی. یہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے پہلا آٹزم سینٹر گلستان جوہر میں اسٹیبلش کیا. بلکہ پہلا تو ہم نے سول ہاسپٹل ڈاؤ یونیورسٹی کے تعاون سے اولڈ سٹی ایریا میں اسٹیبلش کیا تھا، ٹراما سینٹر کے سامنے. دوسرا ہم نے گلستان جوہر میں اسٹیبلش کیا، اور اب تیسرا کورنگی میں ہم نے، کورنگی 2.5 نمبر فلائی اوور کے بعد پبلک کے لیے کھولا. وزیر اعلیٰ سندھ نے خود وہاں جا کے افتتاح کیا. لوگوں نے وہ کام دیکھا. ملیر کا رخ کریں. میں صرف آپ کو مثال دوں گا ابراہیم حیدری کی. ابھی چلے ابراہیم حیدری میں فشرمین راؤنڈ اباؤٹ سے لے کے ان کی اولڈ نیبرہڈ کی تمام سڑکیں اس وقت ایز وی اسپیک اس کے اوپر کام چل رہا ہے. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بنا رہی ہے. بلکہ ایک شاید سڑک اگلے کوئی 6 سے 7 روز میں جا کے میں اس کا افتتاح بھی کروں گا. وہ مچھیرے جو کہ اوپن ایریاز کے لیے ترستے تھے، وہ مچھیرے جن کے لیے سمندر کھلا ہے، لیکن جب وہ اپنے گھروں میں آتے تھے تو ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں تھیں. ان کے لیے فٹ بال گراؤنڈ، سپورٹنگ فیسلٹیز کراچی نیبرہڈ امپرومنٹ پروجیکٹ کے تحت ہم نے دی. کام چل رہے ہیں، لوگ کام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس کام کی بدولت آپ نے دیکھا کہ کس بڑے پیمانے پر پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کیا گیا. آگے بڑھیے، لانڈی کی طرف جائیے آپ. یہ میں آپ کو ایریا اس لیے گنوا رہا ہوں کہ کوئی تخیلاتی بات نہیں ہے، اور ایریا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں تعصب کا تانا. لانڈی میں پختون لوگ بستے ہیں، اردو بولنے والے بھی بستے ہیں. ابراہیم حیدری میں مچھیرے ہمارے کچی بستے ہیں. یہ شہر سب کا ہے نا. یہ تفریق کر کر کے لوگوں کو بانٹ بانٹ کے نگیٹیوٹی کریٹ کی. ہم نے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی، کام کیا. کام سے لانڈی سٹار گراؤنڈ، کرکٹ گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈ، بہترین سپورٹنگ فیسلٹی. شیرپاؤ کالونی میں سٹار گراؤنڈ ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بنا کے دیا. آپ دوسری طرف جائیں ملیر کے، جہاں سے یہ میں نے بتایا آپ کو آغا رفیع اللہ صاحب، جاموٹ صاحب کا ایریا ہو گیا، سلیم بلوچ صاحب، حکیم بلوچ صاحب، یوسف بھائی، ان کے آپ حلقے میں جائیں گے، سڑکیں ہوں، پلے گراؤنڈز ہوں، سپورٹنگ گراؤنڈز ہوں، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کام کر رہی ہے. ملیر ایکسپریس وے کا منصوبہ جو کہ میں سمجھتا ہوں شہر کے لیے گیم چینجر ہوگا. جو ہمارا ٹریفک کنجیشن کا اتنا بڑا پرابلم ہے، شہر کے بیچوں بیچ ساری ٹریفک جاتی ہے، اس کو ایک
ऑल्टरनेट रास्ता मिलेगा सिग्नल फ्री। 29 अरब रुपए कॉस्ट के ऊपर बनाया जा रहा है। जब प्रोजेक्ट कंसीव हुआ, हमारे कुछ दोस्तों ने तनकीद की, उन्होंने कहा नहीं इसमें आम लोग मुतासर हो रहे हैं कुछ। हमने कहा नहीं, हमारा मकसद है डेवलपमेंट, काम हो लेकिन लोगों को मुतमईन करके काम करें। हमने लोगों को मुतमईन किया, रूट के अंदर अलाइनमेंट को जो थोड़ा बहुत चेंज करना था ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, वो हमने मैनेज किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर काम चल रहा है। साल 2023 स्टार्ट हुआ, पहला दिन था 1 जनवरी। वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेसवे का विज़िट किया था, आपको याद होगा। और टारगेट जो वज़ीर आला सिंध ने डिपार्टमेंट को दिया वो ये था कि वो चाहते हैं कि 14 अगस्त को इंशाअल्लाह मलीर एक्सप्रेसवे का कयूमाबाद से लेके जो मलीर नदी तक कैदाबाद से पहले का इंटरचेंज है उसको हम कंप्लीट करें, पब्लिक के लिए खोलें। यानी कि जो लोग कोरंगी से, ईस्ट से, साउथ से एयरपोर्ट जाते हैं, जो पूरे शहर से घूमते हुए जाते हैं, मलीर की तरफ जाते हैं, उनको 7 से 8 मिनट लगेंगे अब एयरपोर्ट पहुंचने में। क्यों? क्योंकि ये काम किया जा रहा है। जो जौहर चौरंगी का फ्लाईओवर मैंने आपको बताया, इंशाअल्लाह मिड ऑफ अप्रैल पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। आपका कैमरा जाके दिखा सकता है किस तेज़ी के साथ वहाँ काम हो रहा है। ड्रेन्स के साथ काम हो रहा है। जो पहलवान गोट ड्रेन जाती है उसके ऊपर इस वक्त एज वी स्पीक काम हो रहा है। ये सारे जो काम किए, उस काम को वोट मिला है, उस उम्मीद को वोट मिला है। जब हम कहते थे ना, जब केएमसी हमारे पास आया, हमने कहा लोगों को उम्मीद दिलानी है बल्दियाती इदारों के हवाले से कि बल्दियाती इदारे डिलीवर कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उस उम्मीद के ऊपर लोगों ने वोट दिया है कि लोगों ने कहा हमें अब ये तफरीक की सियासत नहीं चाहिए, हमें अपोजिशन की सियासत नहीं चाहिए, हमें बांटने की सियासत नहीं चाहिए, हमें हड़तालों की, धरनों की सियासत नहीं चाहिए, हमें इख्तियारात की लड़ाई की सियासत नहीं चाहिए, हमें खिदमत की सियासत चाहिए, हमें काम की सियासत चाहिए। और वो काम उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में होता हुआ देखा, उस काम से मुतमईन हुए, उस इत्मीनान की वजह से उन्होंने वोट दिया। और कल जो रिजल्ट आया है, मैं उसके ऊपर कराची वालों का, हैदराबाद वालों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी खिदमत को सराहा, हमारे काम को सराहा, हमारे कारकुनान को सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो जो बयानिया था डेवलपमेंट का, काम का, उसको अपनाया। हमारा जो बयानिया था कि अगर वफाक, सूबा और मकामी हुकूमत तीनों सेम पेज पर होंगी तो कलेक्टिवली काम हो पाएगा, उसको सराहा और उसकी जीत हुई। लोगों ने मनफी सियासत को रिजेक्ट किया। और मैं समझता हूं जिस तरह मैं कराची, हैदराबाद की आवाम का शुक्रगुजार हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह दोनों जगहों पे क़यादत, दोनों काउंसिल्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले करेंगे ताकि ये जो काम का तसलसल है ये इसी तरीके से जारी और सारी रह सके। ये एम्बुलेंसेस हों, फायर ब्रिगेड हों, बसें हों, मास ट्रांजिट हों, एक्सप्रेस वेज हों, डेवलपमेंट हो, अंडर पासेज हों, ये तसलसल इसी तरीके से जारी और सारी रहे। और जो पार्क्स, प्ले ग्राउंड, अर्बन फॉरेस्ट का सिलसिला क्लाइमेट चेंज के इशूज़ को निमटने के लिए हमने स्टार्ट किया है, हमें ये वाला कराची चाहिए, हमें ये वाला हैदराबाद चाहिए। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक नुमाइंदा आप लोगों की नुमाइंदगी करेगा, लोगों की नुमाइंदगी करेगा और इन मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा कर पाए। लास्ट चीज़ मैं भूल गया था, KMDC, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, पहली बार उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के नाम से वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत देने जा रही है। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुलाजमतों में माजी में मालियों को भर्ती कर दिया जाता था, शहर से बावर्ची भर्ती हो जाते थे, ड्राइवर भर्ती हो जाते थे। लोगों ने देखा इस शहर से 10,500 असातिज़ा को मेरिट पर भर्ती किया गया। नौजवानों को ये उम्मीद नज़र आई कि हाँ यूनिवर्सिटीज़ तो बन रही हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बन रहे हैं, अर्बन स्पेसेस बन रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ
ان نوجوانوں کو مین اسٹریم میں رکھنے کے لیے ان کو روزگار، میرٹ پر روزگار دیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ کامیابی ان تمام چیزوں کی ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 30 نومبر کو نشتر پارک میں یہ کہا تھا، اور 31 دسمبر کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک نشست ہوئی تھی۔ ان دونوں جگہوں پہ بلاول صاحب پبلک سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ انشاءاللہ حیدرآباد ہو، کراچی ہو، میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ ہوگا۔ اور اب الیکشن کے نتائج آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ حیدرآباد میں واضح برتری، غالباً 95 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ملی ہیں، 160 کا کاؤنسل ہے، اور 95 آلریڈی ہمارے پاس ہیں۔ غالباً 11 نشستوں پہ الیکشن ابھی نہیں ہوا، واضح برتری ہے۔ تو انشاءاللہ میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اسی طریقے سے کراچی شہر کے اندر بہت سارے لوگ کہتے رہے کہ جی میئر ہمارا ہوگا، میئر ہمارا ہوگا۔ الیکشن کے دن جب الیکشن چل رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن اچھے ماحول میں ہو رہا ہے۔ جب نتائج شروع میں آئے تو انہوں نے کہا زبردست ہے۔ جب نتائج ایونچولی آنا شروع ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں، پھر انہوں نے کہا نہیں، برتری ہمارے پاس ہے لیکن ہم نتائج کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ کل آفیشیل رزلٹ آ گیا، کراچی شہر کے اندر بھی ابھی تک 6 رزلٹ غالباً ودہیلڈ ہیں۔ جو الیکشن جن سیٹوں پہ ہوا اس میں 91 سیٹس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی۔ یہ واضح برتری ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو بلاول صاحب نے بات کہی تھی انشاءاللہ کراچی والوں نے اس کو رسپونڈ کیا ہے، اور کراچی کا میئر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ ہوگا۔ جتنی بھی میں نے باتیں کہیں اس کو آپ آج جا کے اس وقت جا کے چیک کر سکتے ہیں، اس وقت جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، کیا میں فیکچول بات کر رہا ہوں یا تخیلاتی بات کر رہا ہوں۔ ایک چیز تو لوگوں نے اس کام کے بیسس کے اوپر ووٹ دیا ہے۔ ہر سیاسی جماعت کو اپنا بیانیہ بیان کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر ایم کیو ایم کے دوست ہماری ہر بات سے اتفاق کریں گے تو پھر وہ ایم کیو ایم نہیں رہے گی، وہ پیپلز پارٹی ہو جائے گی۔ اگر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید نہیں کرے گی تو وہ پھر پیپلز پارٹی ہو جائے گی۔ اسی طرح جماعت اسلامی اگر تنقید نہیں کرے گی تو وہ پیپلز پارٹی ہو جائے گی۔ تو تنقید تو وہ کرتے رہیں گے، لیکن ایک ضروری چیز جو ہے نا، ہم ہمیشہ اس شہر کے اندر تنقید ہی کرتے رہتے ہیں۔ میری بات سن، میں کمپلیٹ کر لوں۔ ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں اس شہر کا نوجوان ہوں، شہر میں پیدا ہوا ہوں، پلا بڑا ہوں۔ مجھے تنقید نہیں چاہیے، مجھے کام چاہیے، مجھے روزگار چاہیے، مجھے بسیں چاہیے، مجھے ایمبولینسز چاہیے، مجھے سڑکیں چاہیے، مجھے پارک پلے گراؤنڈ چاہیے، مجھے ہڑتالیں نہیں چاہیے، مجھے بھتے نہیں چاہیے، مجھے بدماشی نہیں چاہیے، مجھے کام چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بدلتا ہوا کراچی اچھا لگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ہنستے کھیلتے کراچی کو بری نظر سے بچائے۔ جو تھوڑی بہت اسٹریٹ کرائم کا ایک ایشو ہے، وہ ایک چیلنج ہے آج بھی سندھ حکومت کے لیے، پولیس کے لیے۔ اس کو جس طرح باقی ٹارگٹ کلنگ کو، بھتہ خوری کو، ٹیررزم کو ہم نے کنٹرول کیا، انشاءاللہ یہ چیلنج کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت عبور کر کے دے گی۔ یہ پوچھ لیں آپ، قانونی آئینی فیصلے آخر میں ان آئینی اداروں کو کرنے ہوتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب بالکل درست کہتے ہیں کہ 31 دسمبر کو جو نوٹیفیکیشن ہمارا تھا وہ 12 جنوری کو سندھ حکومت نے واپس لے لیا اس کو۔ الیکشن کمیشن نے اس بات کو نہیں مانا، وہ ایک آئینی ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے چونکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے فیصلے دیے ہوئے تھے، اور آخری فیصلہ ہمارے ہائی کورٹ کا تھا کہ 15 جنوری کو الیکشن ہوگا، جس کے تحت تو عدالتی کارروائی ہے یا الیکشن کمیشن کی سیمائے کوازائے عدالتی کارروائی ہے۔ تو وہ نوٹیفیکیشن ہے نہیں ہے، اس کا فیصلہ آخر میں مجھے نہیں کرنا، خالد صاحب کو نہیں کرنا، وہ فیصلہ جو آئینی ادارے ہیں ان کو کرنا ہے۔ وہ آئینی ادارے، ہم تو ایک بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، الیکشن کراتے ہیں تب بھی برے ہیں، الیکشن نہیں کراتے ہیں تب بھی برے ہیں، کام کرتے ہیں تب بھی برے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں تب بھی برے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈیسائسونیس ہے نا، اس سے بڑا نقصان ہوا ہے اس ملک کو۔ ہم سب کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ فیصلے ہونے چاہیے، جلدی فیصلے ہونے چاہیے، چاہے حکومت فیصلے کرے، چاہے
آئینی ادارے فیصلے کریں, عدالتیں فیصلے کریں, جلدی فیصلے کریں. یہ جو التوا ہوتا ہے نا, اس سے فائدہ نہیں ہوتا. میں سختی سے اس بات کی تردید کرنا چاہوں گا, جو لوگ ماضی میں کہتے تھے سندھ 1 سندھ 2, اسی طرح کے لوگوں نے کراچی 1 کراچی 2 کا شاید یہ شوشہ چھوڑنے کی کوشش کی. اس طرح کا کوئی پروپوزل نہ زیر غور تھا نہ زیر غور ہے. کراچی ہے, کراچی کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے, اس فیصلے کا احترام کرتے ہوئے جس سیاسی جماعت کو کراچی والوں نے حق حکمرانی دیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. جس سیاسی جماعت کو ٹاؤن میں برتری حاصل ہے, میں سمجھتا ہوں اس سیاسی جماعت کا حق ہے کہ اس ٹاؤن میں اپنی حکومت بنائے. جس سیاسی جماعت کو کے ایم سی میں برتری حاصل ہے, اس سیاسی جماعت کو مکمل حق ہے کہ اس کے ایم سی کے اندر اپنی حکومت انشاءاللہ بنائے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو معاشرے قانون کے اوپر نہیں چلتے وہ معاشرے سروائیو نہیں کر سکتے. کیا کسی آئینی قانونی اعتبار سے کسی کو بھی حق حاصل ہے کہ آئینی اداروں کو دھمکی آمیز رویہ اختیار کرے؟ یا میں کہتا ہوں ان ادارے کے جو ممبران ہیں ان کی فیملیز کو ڈرانے کی بات کی جائے, دھمکانے کی بات کی جائے. جس طرح میں اپنے شہر کے لیے کہتا ہوں نا کہ لوگوں کو یہ ہڑتال, گھیراؤ, دھرنے کی سیاست نہیں چاہیے, اسی طریقے سے میں ملک کے حوالے سے بات کروں گا. عزت, احترام سب کی پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئین پاکستان آرٹیکل 14 میں کہتا ہے ڈگنیٹی آف مین شیل بی این انوائلیبل رائٹ. یہ صرف پی ٹی آئی کا حق نہیں ہے, یہ ہر سیاسی کارکن کا حق ہے, ہر پاکستانی کا حق ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کراتا ہے 2013 کے اندر, پی ٹی آئی ہار جاتی ہے تو الیکشن کمیشن برا ہو جاتا ہے. 2018 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کراتا ہے, پی ٹی آئی جیت جاتی ہے, الیکشن کمیشن ٹھیک ہو جاتا ہے. پنجاب کے اندر 20 سیٹوں پر بائی الیکشن ہوتا ہے, الیکشن کمیشن الیکشن کراتا ہے, 15 سیٹیں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو الیکشن کمیشن بالکل ٹھیک ہے, غیر متنازع ہے. لیکن کراچی میں الیکشن ہوتا ہے تو وہ متنازع ہو جاتا ہے. عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دیتی ہے تو عدالت ٹھیک ہے, آپ کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو آپ ججوں کے خلاف بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دھمکی آمیز رویہ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو, ڈیو پروسیس آف لا چلے. جو ان کے اوپر الزام الیکشن کمیشن کی مدعیت میں یا غالباً وہ ایف آئی آر کٹی ہے, اگر قانونی اعتبار سے وہ ایف آئی آر بنتی ہے تو چارہ جائی ہونی چاہیے, اور اگر نہیں بنتی تو ان کو کیس کو ختم کر دینا چاہیے. لیکن زیادتی نہ فواد چودھری کے ساتھ ہونی چاہیے اور نہ فواد چودھری کو کسی شخص کے ساتھ عمران خان کی ایما پر کرنی چاہیے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا تب بھی مجھ سے سوال ہوتا تھا, آج میں ایڈمنسٹریٹر ہوں تب بھی مجھے سے سوال ہو رہا ہے. جو لوگ برات جمان ہیں ان سے پوچھیں, کیوں نہیں پوچھتے ان سے, پہلی چیز. لیکن میں نگیٹو بات نہیں کرتا, میں پازیٹیو بات کروں گا. میں نے اپنے دور میں, حالانکہ وہ بگاڑ پاک پی ڈبلیو ڈی عامر لیاقت حسین مرحوم کی اسکیم تھی, اس کی وجہ سے پیدا ہوا. ہم نے اس کے نالے کے اوپر میرے زمانے میں کام سٹارٹ ہوا, نالے کا کام کمپلیٹ کر لیا گیا. ایک سائڈ پہ سڑک کی مرمت کا کام سٹارٹ ہوا تھا, اس کے اندر کچھ نقص آ گئے, پھر کارپیٹنگ کو روک دیا گیا. اس وقت ان نقص کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. جس زمانے میں کے ایم سی میں تھا, جو مجھے ڈیٹ دی گئی تھی, کے ایم سی اور کے ڈی اے مل کر کام کر رہے ہیں اس سڑک کے اوپر. اس وقت پی ڈبلیو ڈی کام نہیں کر رہے ہیں, کے ایم سی اور کے ڈی اے کام کری. مجھے ڈیٹ بتائی گئی تھی کہ غالباً 7 سے 10 جنوری تک وہ کام مکمل ہو جائے گا. الیکشن کا شیڈیول, ایک تو میں کے ایم سی سے چلا گیا, الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو گیا, اس کی وجہ سے کام مکمل نہیں ہو پایا. میں نے پچھلے دنوں جیسے الیکشن کمپلیٹ ہوا, میں نے پھر جو متعلقہ حکام تھے ان سے بات کی تھی, اس کے اوپر کام پھر سٹارٹ ہو چکا ہے, کام کمپلیٹ کر دیا جائے گا. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ جلدی اس کی سڑک کی پیوند کاری وہ کر دیں, اور سیوریج کو اور ڈرین کو اگر ٹھیک نہیں کریں گے تب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں ایگزیکٹلی اس کو چیک کر کے, ناؤ دیٹ الیکشنز ہو گئے ہیں, میں ان سے بات کر کے ایگزیکٹ ٹائم لائن لے کے آپ کو بتا دوں گا. اس کے پیسے اپروو ہوئے ہیں, پیسے موجود ہیں, کام چل رہا ہے, کام مکمل نہیں ہوا. ایک ہمارے صحافی دوست نے ٹی وی پہ اس پہ خبر بھی چلائی تھی کہ کام خراب ہو رہا ہے, کام کمپلیٹ ہی نہیں ہوا. تو میں وہی کہتا ہوں, ہمیں وہ نیگیٹو چیزوں سے باہر نکل کے
جہاں غلط چیز ہو اس کی آئیڈینٹیفائی کریں. میں اس تنقید کو ہمیشہ برداشت کروں گا کہ جہانگیر روڈ کا برا حال ہے. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ جہانگیر روڈ زبردست بن گئی ہے, برا حال ہے, لیکن اس معاملے کو ایڈریس بھی ہم ہی کر رہے ہیں, ہم ہی اس کو انشاءاللہ حل کر کے دیں گے. کیا کاؤنسل, کیا میئر کا فیصلہ, ایک منٹ, کیا میئر کا فیصلہ نمبر آف ووٹس پہ ہوتا ہے, نمبر آف کاؤنسل ممبرس پہ ہوتا ہے؟ میری بات سنیں نا. تو پھر ایسا کرتے ہیں, وہ ابھی ان سے پوچھ لیجیے گا ان لوگوں سے, کیا وہ ڈائریکٹ الیکشن چاہتے ہیں؟ پوچھ لیجیے گا ان سے. نہیں نہیں یار, وہ انہوں نے پتہ ہے الیکشن سے پہلے کہا تھا ہم جیتے ہوئے ہیں. انہوں نے شیروانی اپنی سلوائی ہوئی ہے, انہوں نے نادرا میں اپلائی بھی کر دیا اپنا نام تبدیل کرنے کے لیے. چھوڑ دیجیے اس کو. میں نہیں بھائی, صرف آن اے لائٹر نوٹ کہہ رہا تھا. دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے, اب رزلٹ ابھی 6 سیٹوں کا رزلٹ اور رہتا ہے, پھر غالباً شاید 14-15 سیٹیں پہ الیکشن نہیں ہوا تھا, ان کے اوپر بھی الیکشن ہونا ہے, پھر ریزرو سیٹس کا پروسیس ہوگا. تو یہ جو تمام الیکٹورل پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ ہونے میں غالباً 2.5 سے 3 مہینے ابھی بھی لگیں گے. تو کوئی بات کرنا قبل از وقت ہے. میں تو سمپل یہ بات کرتا ہوں کہ اصول ڈیموکریسی کا یہ ہے کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس کا پہلا حق ہے. اب کسی نے اگر ضد بنا لی ہے کہ میں نے شیروانی سلوا لی ہے, تو میں سمجھتا ہوں ضد پہ نہیں جانا چاہیے, خدمت پہ جانا چاہیے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ شہریوں کے مسائل حل ہوں, مسائل حل کرنے کے لیے کام کیا جائے, اور اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. لاسٹ کویسچن, آپ نے جو سوال کیا ہے, سوال سے بہتر تجویز ہے آپ کی. بیسکلی میں تجویز متعلقہ اداروں کو گوش گزار کروں گا, جو معاون خصوصی ہیں پرائس کنٹرول کے حوالے سے ان سے بھی بات کروں گا, اور جو ہمارے ضلعی انتظامیہ ان سے بھی بات کروں گا کہ جو ان کے طے کیے ہوئے ریٹس ہیں, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میک شور کریں کہ ان ریٹس کے اوپر ہی چیزوں کی خرید و فروخت ہو, اس کے اندر کسی ایک عام آدمی کے ساتھ خدا نہ کرے زیادتی ہو. بہت شکریہ.